तमाम तारीफ़ात, तस्बीहात, तमहीदात, तकबीरात, तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की बाबरकत और रहमत की और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगंबर इनक़लाब पैगंबर आज़म इमामुल आज़म क़ाइद आज़म हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत और रहमत ज़ीवक़ार मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ साथियों भाइयों दोस्तों साथियों, मेरी दिली दुआ है हमारा खालिक हमारा मालिक हम सब की आज की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमा कर हमारी निजात हमारे वालिदैन असातिज़ा इकराम मुहसिनीन अल्लाह ताला तमाम अहलो अयाल तमाम इंसानियत की हदायत और हदायत के बाद निजात का ज़रिया बनाए, सबब बनाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का खातिमा भी ईमान फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें हकीकी माने में जो नबी की आमद की खुशी है वो खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी की आमद की खुशी के साथ साथ जो मिशन आमद मुस्तफ़ा है, मेरे नबी जो मिशन लेकर के आए, मेरे नबी जो तालीमात लेकर के आए, अल्लाह ताला हमें इस मिशन को समझने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये रबीउल अव्वल का महीना है, रबी बहार का महीना, कि इस महीने में हम सब के नबी, प्यारे नबी, दुलारे नबी, मक्की नबी, मदनी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। मुसलमान बड़ी खुशी मनाते हैं। पाकिस्तान के हालात हम सब के सामने है कि इस वक्त महंगाई बड़ी ज़्यादा है, चीज़ों के रेट बढ़ गए और फिर इसके अलावा बेरोजगारी है। मुतवस्सित तबका जो दरमियाना तबका है बड़ा परेशान है, जिसकी तनख्वाह 35-40 के करीब है, वो सर पकड़ के बैठा है, कोई गुजारा नहीं होता। बेरोजगारी और महंगाई आसमान को छूती जा रही है। लोग इस महंगाई की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। एक तरफ तो ये हालात है और दूसरी तरफ मुसलमानों का एक तबका कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है वो बड़ी खुशी मनाते हैं, बाजारों को सजाया जाता है और चाइना की लाइटें लगा करके घरों को, अपनी मस्जिदों को, आस्थानों को, दरबारों को कुमकुमे से सजाया जाता है। और हाँ, नबी मुअज़्ज़म प्यारे पैगंबर के नारे मुबारक को झंडियों में लगा करके आपकी आमद के नारे लगाए जाते हैं। बाजारों में, मस्जिदों में आपके नारे मुबारक की झंडियां लगाई जाती हैं और उसके नीचे कुरान भी पढ़ा जाता है, उसके नीचे हदीस भी पढ़ी जाती है और इन्हीं झंडियों के ऊपर मेरे नबी का नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम भी लिखा जाता है। भाई यारो, अल्लाह की कसम, इन्हें नाम मोहम्मद की अजमत का पता ही कोई नहीं। वो दुनियादार था, वो दीनदार नहीं था, उसका दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं था। वो तो एक शायर था, नाम उसका गालिब था। उसने क्या लिखा? लिखता है अगर 20 मन अर्के गुलाब लिया जाए और कोई मुसलमान 20 मन अर्के गुलाब से कुलियां करनी शुरू कर दे, 20 मन अर्के गुलाब से वो कुलियां कर दे, अरब खत्म हो जाए, एक मर्तबा कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। 20 मन कुलियां करने के बाद एक मर्तबा नाम मोहम्मद भी कहा,
غالب لکھتے ہیں پھر بھی اس نے نام محمد کا حق ادا کیا. یہ میرے نبی کا نام ہے, یہ میرے نبی کی عظمت ہے. ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان عاشق رسول اگر ڈنمارک میں میرے نبی کے خاکے بنائے جائے, ان کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ, اگر جنوالا میں قرآن کو جلایا جائے, قرآن کی بے حرمتی نبی کی جائے, قتل کے فتوے, اٹلی, فرانس, اسرائیل کی مصنوعات پر پابندی, یہودی وہ نبی کے گستاخ ہے, وہ نبی کے نام کی عزت نہیں کرتے. لیکن یہی عاشق رسول پیارے پیغمبر کے نالین کے اوپر اللہ کے نبی کا نام بھی لکھتے ہیں, اور کیک پر نام لکھ کر کے 12 ربیع الاول کو چھری کے ساتھ کاٹتے بھی ہیں اور ہپ ہپ کر کے کھا بھی جاتے ہیں. اور یہ کو گستاخی سمجھتا نہیں. اور اگر کوئی میرے آپ جیسا سمجھائے, اس کے اوپر گستاخ رسول کے فتوے لگائے جاتے ہیں. 12 ربیع الاول جب آتا ہے, بازار سجتے ہیں, گھروں کو سجایا جاتا ہے, جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں, اور نبی کی نعت ڈھول کی چھاپ پر اور ساز اور آواز پر پڑھی بھی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کا دور ہے, اور نعت کے اوپر ناچا جاتا ہے نا, اور ڈول کی تھاپ کے اوپر ناچا جاتا ہے. یہ لاہور میں, یہ فیصل آباد میں 12 ربیع الاول کے ایام میں ڈول پیٹا بھی جاتا ہے, اور اللہ کی قسم بازاری عورتوں کو نچایا بھی جاتا ہے, ان کے اوپر پیسے بھی برسائے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ مذہبی آمد مصطفیٰ. ہائے 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 ہائے. اور یارو ایک بات نہیں, کئی مسئلے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں غلط ہوں, میری اصلاح کیجیے. اللہ کی قسم میرے نبی یہ خرافات لوگوں میں عام کرنے کے لیے آئے, یہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. کبھی آپ نے دیکھا, کسی آپ نے دین سے سنا ہو کہ جب 12 ربیع الاول کی ایام آتے تھے, اللہ کے نبی اصحاب کو لے کر کے نکلتے تھے, مکے میں جلوس, مدینے میں جلوس. اللہ کی قسم میرے نبی اس مشن کے لیے آئے کوئی نہیں. میرے نبی کے آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور جاؤ خوشیاں مناؤ, جتنی مرضی مناؤ, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. لیکن اس آمد کے ساتھ مشن آمد مصطفیٰ کا لفظ لگا لو, اور مشن کا لگاؤ, مشن کا لگاؤ. کیوں اپنی باتوں میں تضاد پیدا کرتے ہو؟ سارا سال نبی حاضر ناظر, نبی ہر جگہ موجود ہے, اور 12 ربیع الاول میں نعرے لگائے جاتے ہیں جشن آمد رسول. وہ جو پہلے موجود ہے اس کی آمد کہاں سے آ گئی, اور جو پہلے موجود حاضر ناظر ہے, عجیب باتیں ہیں. اللہ کی قسم میرے نبی ان کاموں کے لیے نہیں آئے تھے. میرے نبی تو آئے تھے توحید کے لیے, میرے نبی تو آئے تھے رسالت کو عام کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. میں ان لوگوں کو لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں, یارو کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے, یہی مسلمان ہو, یہی ان کا جذبہ ہو, جذبہ ایمانی ہو, یہی ان کے حالات ہو. اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث کر دے, میرے نبی آ جائے, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آج سے 2 جمعے پہلے میں نے یہ آپ کو مسئلہ سنایا تھا. میرے نبی آئے تھے سیدہ فاطمہ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے, دروازے سے واپس چلے گئے, پیچھے گئے. کیوں گئے؟ حضرت علی آئے, حضرت فاطمہ نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے, میرے بابا گھر میں نہیں آئے, جا کے پوچھئے. جب پوچھا گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ نے فرمایا علی تیرے دروازے پر وہ خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے, مالی بلی دنیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ جہاں پر یہ دنیا داری جیب و زینت ہو, میں محمد وہاں پر جانا گوارا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. ان محفل و مجلسوں میں میرے نبی آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. یارو آؤ, مشن مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے نبی آئے کیوں تھے, بعثت کیوں ہوئی, آپ کو نبوت کا, رسالت کا تاج کیوں پہنایا گیا, کیا وہ مشن تھا؟ آپ کے تمام, آپ کی تعلیمات اور آپ کے مشن کا جو لب لباب ہے, جو خلاصہ ہے, وہ 2 باتیں. یہ سبق یاد رکھنا. کتنی باتیں ہیں جی؟ 2.
کتنی باتیں ہیں جی؟ دو. ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت. توحید اور رسالت یہ مشن عام کرنے کے لیے میرے نبی آئے تھے. آئیں ذرا توجہ فرمائیں، وقت تھوڑا ہے، بات بڑی طویل ہے، سمیٹتے ہوئے بات کرتے ہیں. میرے نبی آئے کن حالات میں تھے؟ پہلی بات توحید، پھر رسالت. آئیں ذرا توحید کے بارے میں سنیں. جب میرے نبی آئے عرب کے حالات کیا تھے؟ کل ہم نے سنا تھا عشاء ترجمہ کلاس میں کہ لوگوں کی مذہبی حالت یہ تھی، پسماندگی یہ تھی کہ انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی کرتے تھے. انہوں نے 2 بے لباس بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر جا کے انہیں سلامی بھی دیتے تھے. اور مذہبی حالت یہ تھی، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے تو بے لباس ہو کر کے کرتے تھے. ہر کسی نے اپنا رب بنایا تھا. کسی نے ستو کا بنایا، کسی نے لکڑی کا بنایا، کسی نے مٹی کا بنایا، کسی نے پتھر کا بنایا. کسی سے کہتے ہیں یہ بت اولادیں دیتا ہے، یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت تقدیریں بدلتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے. ہواؤں کا نظام اس بت کے پاس ہے، فضاؤں کا نظام اس کے پاس ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں اس بت کے ذمہ داری ہے. لوگوں کو روزیاں پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. یہ ان کی حالت تھی. میرے نبی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. آپ نے فرمایا یہ تیرے یہ میرے چھوڑو، ہم سب کا الہ ہے، قل هو اللہ احد. آئے میرے نبی کوہ صفا پر، آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. یارو میں نے پرسوں بھی عشاء ترجمہ کلاس میں ایک بات ذکر کی تھی. جب میرے نبی آئے مکے میں شراب پی جاتی تھی کہ نہیں پی جاتی؟ پی جاتی تھی نا، بے حیائی بھی تھی. ماں بہن بیٹی پتا کوئی نہیں ان کی عزت احترام کا. اور پھر اس کے علاوہ جو منڈیوں کے حالات تھے وہ بھی آپ نے پڑھے سنے ہوں گے. اور اس کے علاوہ نکاح کی جو صورتحال تھی اس کا بھی آپ کو پتا ہے نا کیا تھا. جنگل سے بھی بدتر قانون اور حالت اس وقت کے عرب لوگوں کی تھی. جب میرے نبی آئے تھے، جب میرے نبی نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جب پہلا اعلان کرنے کا حکم دیا، آپ کوہ صفا پر چڑھے. آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ نہیں فرمایا لوگوں بے حیائی چھوڑو. آپ نے اس طرح نہیں فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا لوگوں چوری نہیں کرتی. آپ کی پہلی جو دعوت تھی وہ یہ نہیں تھی نا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہن کی عزت کرو، بیٹی کی عزت کرو، ماں کی عزت کرو. آپ نے نہیں فرمایا. آپ کوہ صفا پر چڑھے، آپ نے تمام لوگوں کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے سارے منتظر ہیں. آپ نے اپنی صداقت کے بارے میں، امانت کے بارے میں، آپ نے کردار کے بارے میں لوگوں سے شہادت لے لی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور مجھے یہ بچلاؤ، اگر میں تم سے کہوں صفا کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے، اسلحے سے لیس ہے، تم پر حملہ کرے گا، تمہیں قتل کر دے گا، تسلیم کرو گے؟ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے سنا دیکھا نہیں، ہمیں یقین ہے سچ بولتے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے فرمایا لات منات عزا کو چھوڑو، یہ ایرے ویرے سارے چھوڑو، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، اللہ عرب و عجم کی بادشاہی تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ سارے مخالف ہو گئے. میرے نبی نے توحید کی دعوت کیوں دی؟ لوگوں ہر گناہ کی جڑ شرک ہوا کرتا ہے، ہر گناہ کی جڑ شرک ہوا کرتا ہے. میں ایک مثال عام دیا کرتا ہوں. اگر ایک گھر میں 10 بلب روشن ہو، بٹن اس کا خراب ہو اور وولٹیج پورے نہ آئے، بٹن چلائیں بلب فیوز، بٹن چلائیں بلب فیوز. جو صحیح کاریگر ہوگا وہ دیکھے گا پیچھے سے کریکشن، جو اناڑی ہوگا وہ بلب پہ بلب تبدیل کیے جائے گا. یہی مقصد تھا میرے نبی کا. اگر چوری کو ختم کرنا ہے توحید پر آ جائے، اگر بے حیائی کو ختم کر. پیارے بھائی، کتنی دفعہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی ہے کہ جب یہ جمعے کا موقع ہوتا ہے نا، یہ بازار میں ساتھی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی، کوشش کیا کریں کہ آپ اس بازار میں اپنی بائک کھڑی نہ کریں. یہ گراج ادھر کہیں کرے ماشاء اللہ. اس کے علاوہ یہ ساتھ میں جو
پلاٹ خالی ہے، اس جگہ پر آپ کھڑی کر لیں، اور مسجد کے بالکل اس طرف یہ جگہ خالی ہے، ادھر آپ ماشاءاللہ اپنی بائک کھڑی کریں۔ جب بازار میں کھڑی کرتے ہیں آنے جانے والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے رستوں کو کھول کے رکھا کریں۔ 4596 نمبر ہے، کسی کی گاڑی کھڑی ہے، بائک کھڑی ہے، موٹر سائیکل کھڑی ہے، تو وہ پیارے بھائیوں اپنی جو گاڑی موٹر سائیکل ہے وہ سائڈ پہ کر لیں، جزاکم اللہ۔ 2246 نمبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھی بات ہماری ہو رہی تھی توحید کے بارے میں کہ پیارے پیغمبر پریشان نہیں ہو گئے، میرے سامنے گیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا ذرا توجہ فرمائیں میرے بھائیو کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر کے آئے تھے، کیونکہ شرک ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر چوری کو ختم کرنا ہے شرک کو ختم کرنا پڑے گا، اگر بے حیائی کو ختم کرنا ہے شرک کو ختم کرنا پڑے گا، اگر پورے نظام اور سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے شرک کو ختم کرنا پڑے گا، ایک اللہ کے در پر آنا پڑے گا۔ اور یہ دعوت صرف میرے نبی کی نہیں، 1,24,000 پیغمبر کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 25 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہم نے ان کی طرف وحی کی، خالق مالک خالق ربا غوث عبدال غریب نواز، اگر کوئی ہے وہ قل هو اللہ احد حد ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ بارش نہیں برسا سکتا، بلاتے دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ شورا ہے، آیت نمبر 49 ہے، 50 ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہے جسے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کا میوہ اور پھل عطا کر دے۔ بارشیں برسانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 10 ہے، وَالَّذِي يَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ رزاق اللہ ہے، کوئی بت کوئی انسان کسی کو روزی دے سکتا نہیں۔ پڑھیے سورہ ہود علیہ السلام کو، آیت نمبر 6 کو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ تمام کی روزی، چرند پرند شجرات حجرات، تمام کا رزق، تمام کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اور یاد رکھیے آسمان کو بنایا اللہ نے، زمین شجر حجر سورج چاند ستارے، دن رات، زندگی موت، عزت ذلت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تمام کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہاں یاد رکھیے اوے میرے بھائیو، غوث کون ہے؟ غوث کون ہے جی؟ غوث کون ہے جی؟ اللہ۔ کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر اس کی 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے وہ جو حکومتوں کا مارا ہوا، مہنگائی کا مارا ہوا، چیزوں کے ریٹ کے بڑھنے کا مارا ہوا، جو کہتا ہے اور پوری نہیں پہنتی تنخواہ چھوڑی، اللہ فرماتے ہیں سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ کہو، میں اپنے خزانے اے میرے بندے تیرے لیے کھول دوں گا۔ بھئی دل تو لے کر کے آؤ، احساس تو لے کر کے آؤ، آنکھوں میں نمی اور تری تو لے کر کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں غریب نواز ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام کام کرنے والا کوئی بت ہو سکتا؟ کوئی بت نہیں، اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ۔ اس لیے توحید کی ضرورت پڑی۔ اور ہاں یاد رکھیے عرب میں دو جو قومیں تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، یہود اور عیسائی، یہود و نصارہ، لیکن دونوں ہی مشرک تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ
ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی بھی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی انہوں نے انبیاء کے معجزات میں غلو کر دیا، انہوں نے نبیوں کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، اب تم ان کے سامنے ان باتوں کا اظہار کرو، انا محمد عبدہ و رسول، میں محمد ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں حاجت روا اور مشکل کشا، میرے پاس علم غیب کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف ہے آیت نمبر 188 ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا، پہلے نفع کا لفظ آیا، نبی فرما دیجئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا نہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، نبی فرما دیجئے اگر میں محمد کے پاس علم غیب ہوتا ساری کائنات کی بلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کبھی طائف میں پتھر پڑتے نہیں، مجھے کبھی احد میں شہید کرنے کے لیے زخمی نہ کیا جاتا، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا کبھی بھی میری بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مار کر کے میرے بچے کو ضائع نہ کیا جاتا، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا وہ میرے دل کے ٹکڑے، وہ میرے پیارے 70 صحابہ کو کبھی دھوکے سے شہید نہ کیا جاتا، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا اور میری پیاری بیوی، اچھی بیوی، نیاری بیوی، صدیق باپ کی صدیقہ بیوی پر کبھی بے حیائی کی تہمت نہ لگائی جاتی، میں اللہ کے نبی فرماتے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میرے پاس علم غیب اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی، پیارے پیغمبر کی حدیث سنیں ابو داؤد میں 2140 ہے، چند صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی سفر کرنے کے لیے گئے تھے، وہ فلاں علاقے میں گئے، وہاں کا جو چودھری تھا، صدر زام وزیر تھا، وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کو سجدہ کرتے تھے، احق و نسجد لکا، اللہ کے نبی آپ کو امام الانبیاء، آپ تو امام الانبیاء، سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ مجھے ایک بات کا جواب دے دو، جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر کے پاس سے گزرو گے کہ آپ میری قبر پر سجدے کرو گے؟ اللہ کے نبی نہیں، آپ نے فرمایا پھر مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں، آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ ازواجہن، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ تم اپنے خاوند کو سجدہ کرو، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ پیارے پیغمبر کی صحیح بخاری میں سنن بہقی الکبریٰ میں 214 نمبر، پیارے پیغمبر کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے تھے جو سونے محمد لکھیا ہوندا نا، اللہ نبی وارث کہتے ہیں کہ نہیں، ہر رکشیاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے جڑے سارا دن خواب تھکدے نے، اللہ اکبر، اللہ ان پر رحم نازل فرمائے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاءاللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، اللہ کے نبی تو مجھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ واللہ عدلا، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا بل ماشاء اللہ وحدہ، ایسے کہہ کہ صرف اللہ اکیلا جو چاہے، میں محمد بھی جو چاہوں تو ہو سکتا نہیں، اور جو اللہ چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، پیارے پیغمبر کی آمد کا جو مشن تھا اس کا پہلا حصہ کیا تھا؟ پہلا حصہ کیا تھا؟ میں وقت کم ہے لیکن دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توحید کی انتہا کیا ہے؟ جو کسی سے مانگے، جو کسی سے مانگے وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میری بات غلط ہو میں بیٹھا ہوں مجھے بتا سکتے ہیں۔ جو کسی چیز کا محتاج ہو، جسے کوئی چیز عطا کی جائے، وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔
جو کسی سے مانگنے والا ہو، جو کسی سے ضرورتیں پوری کروانے والا ہو، وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ غریب نواز کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 15 یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام سے بھی خاص سے فرمایا، اور نبی بھی تو بشر انسان ہی تھے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اے ان کی امتوں، تم سارے کے سارے کس کے در کے فقیر ہو؟ اور جو اللہ کے در کے فقیر ہو وہ مشکل کشا ہو سکتے نہیں، اور جن کو موت آئے وہ بھی مشکل کشا ہو سکتے نہیں۔ ادھر لکھا ہے سورہ رحمان ہے 27 نمبر ہے، اللہ فرماتے کل من علیہا فان، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، جو مشکل کشا حاجت روا ہو اسے موت آتی، اللہ فرماتے ہیں سارے ختم ہو جاؤ گے، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو وہ مشکل کشا ہمیشہ سے قائم ہے، دائم ہے، یا حی یا قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے سال ہو گئے نے کائنات بنائیے، کدی سنتا نہیں ہے، آرام نہیں کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنی دیر ہو گئی کائنات بنائی، جاگ کر کدی آرام نہیں کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موسیٰ تو نیند کی بات کرتا ہے، میں اللہ نے کبھی انگڑائی بھی نہیں لی، لک بھی سدھا نہیں کیتا، مجھے تو کبھی اونگ نہیں آئی، یا اللہ وہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے راز ہے، میں خالق و مالک ہوں۔ نہیں یا اللہ بتلا تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اس طرح کر، پانی کے 2 پیالے لے، اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو جا، سمجھ آئی تھی؟ اس طرح 2 پیالے پکڑ اور کھڑا ہو جا، پانی ان میں ڈالنا، پیالوں میں کھڑا ہو جا۔ جب پیالے لے کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، 5 منٹ 10 منٹ اونگ آئی، پیالے ٹکرائے، ٹوٹ گئے، پانی زمین پر گرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اگر میں اللہ کو بھی اونگ آ جائے ساری کائنات گرم گرم ہو جائے۔ یہ خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ فرماتے دن کو پکارو، رات کو پکارو، جدوں مرضی پکارو، پنجابی میں، پشتو میں، جس زبان میں پکارو، جب پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہیں مطلوبہ چیز عطا بھی کروں۔ تو میرے نبی کی بعثت کا جو مشن تھا، پہلا حصہ کیا تھا؟ دوسرا حصہ کیا تھا؟ رسالت۔ رسالت کی وجہ یہ تھی، آپ یہ احادیث کو پڑھے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہر بندے نے اپنے مسئلے بنائے تھے، اپنے امام پکڑے ہوئے تھے، کتابوں میں تحریف کر لی تھی، تورات، زبور اور انجیل کے 10 نسخے اس وقت موجود تھے۔ ہر کسی نے کہہ دیا میرے پیچھے چل پڑو، ادھر چل پڑو، ادھر چل پڑو۔ دنیا جو تھی وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی کہ جو تمام کائنات کے بھولے ہوئے لوگوں کو معبودان باطل سے چھڑوا کر کے ایک اللہ کے در پر لے کر آئے۔ ایک کے پیچھے چلے گے تو اختلاف ہو سکتا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، گھر کے 2 چودھری ہو، کلا بندہ پھنس جاوے، وہ کہے کہ تو 7 بجے اٹھنا ہے، وہ کہے 8 بجے اٹھنا ہے، تو پھر دسو پتہ کدھر جائے گا، وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے گا۔ ضرورت تھی ایک الہ کی، اللہ کے در پر لے کے آنا، اور تعریف شدہ جو مسائل تھے ان تمام مسائل سے کنارہ کروا کے ایک نبی کا متبع بنانا، پھر ہی اختلاف ختم ہونا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے خاتمے کے لیے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا۔ کدھر لکھا ہے؟ پڑھیے سورہ آل عمران کو، آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی ارواح کو جمع کیا، وعدہ لیا اے میرے انبیاء، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ہو، اگر اس وقت میرا محبوب پیغمبر آ جائے، امام الاعظم آ جائے، کون آ جائے؟ امام الاعظم کون ہے جی؟ کون ہے امام الاعظم؟ اب تو امام الاعظم میں بھی بڑا اختلاف لوگوں نے کیا ہوا ہے، اللہ معافی دے۔
امام العظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے نبی آ جائیں اپنی نبوت رسالت کو چھوڑ کے دین کے معاملے میں میرے نبی کے معاملے میں مددگار اور متبع بنو گے، اقرار کرتے ہو، نیت کے لیے نہیں کہا نیت کر لو بلکہ اقرار لیا، نیت کے بارے میں اللہ جانتے ہیں لیکن اقرار لیا، جب اقرار لے لیا پھر اللہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہ بن جاؤ۔ اور یارو ہاں یاد رکھو ایک ہی ہستی ہے جو واجب الاتباع ہے، اس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کدھر لکھا ہے؟ اور قرآن میں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے سورہ آل عمران کو، آیت نمبر 32 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے، 64 ہے، 69 ہے، 80 ہے، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 92 ہے، سورہ آراف ہے، آیت نمبر 157 ہے، سورہ تغابن کو پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ فرماتے ہیں اطاعت کرو ایک ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے، اصلاح کی ہے، اصلاح کی ہے۔ کس طرح؟ سنن دارمی کا مقدمہ پڑھیے، حدیث نمبر 441 ہے، وہ مدینے کا دور ہے اور ہستی بھی بڑی اعلیٰ تھی۔ میرے نبی تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، عمر فاروق کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے، انہیں پڑھ رہے تھے۔ عرض کی اللہ کے نبی اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، دل یہ کرتا ہے یہ لکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، اللہ کے نبی واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، آپ نے بتلایا عمر، اللہ کے نبی ناراض ہو کے چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، قصہ مختصر، اللہ کے نبی نے فرمایا اے یارو یاد رکھو اللہ کی قسم، ایک امام ہو، ایک امام ہو، نبی نہ ہو، ایک امتی، میں کہتا ہوں کروڑوں امتی مل جائیں، ایک نبی کے درجے کو پا سکتے ہیں کہ کوئی نہیں پا سکتے۔ میں تو ایک مثال دینا میرے بھائیوں کہ کوئی بھی بہت بڑا عالم دین ہو، ساری کتاباں یاد ہو، اس کی طرح کے ہزار ہوں، وہ ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، آپ نے فرمایا عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدأ لکم موسیٰ، آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنا، اگر آج اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم اتباع کرو کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آج اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دے، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو، وَتَرَكْتُمُونِي، میں محمد کو چھوڑ دو، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، آپ نے فرمایا سیدھے رستے پر چلتے ہوئے جنت میں جا سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، آپ نے فرمایا اگر بالفرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ آج زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور وہ میری نبوت کو پائے، لَاتَّبَعَنِي، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر بھی فضل ہے کہ وہ اتباع کریں گے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھائیو، بولو یار، اب بولیا تو ہوتا ہے عقیدہ ختم ہے نا جی، اچھا سر ہلا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیا وہ انجیل کی دعوت دیں گے؟ اللہ اکبر، یہی تو اصل بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کدھر لکھا ہے؟ آپ پڑھیے صحیح مسلم کو، کتاب الایمان کو، حدیث نمبر 390، 91، 92، 93، 94، ایک باب امام مسلم رحمہ اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لے کر کے آئے، کائنات کے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا حالت ہوگی اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تبارک و تعالی، وہ انجیل کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ
قرآن کی دعوت دیں گے. پھر اللہ کے وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی شریعت نہیں بلکہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخری بات ہے، جنت میں جانا بھائیو وہ چاہیدہ ساتھ ہے. اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیدہ کہ نہیں چاہیے. آخری بات ہے نا، خوشی والی حدیث بھی سنا دینی چاہیے. ساتھ چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے ملے گا ساتھ؟ کل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک ساتھی کو بتلایا، چلے مثال پھر سنائیں گے. ساتھ ملے گا اتباع سے، اطاعت سے، کھوکھلے نعروں سے نہیں. مشن کے لیے نکلیں گے تو ساتھ انشاءاللہ ملے گا. اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7280 ہے. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی صرف اس بدبخت بندے کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون سا بدبخت ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، من اطاعنی داخل الجنہ. جس نے میں محمد کی اتباع کی وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. سورہ احزاب کو پڑھیے، آیت نمبر 66 67 68 کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی ایک ناکام حسرت کا ذکر کیا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اللہ فرماتے جب جہنمیوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ڈالا جائے گا، وہاں پر وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ، کاش کہیں ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہوتی. وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے سادات بڑے بڑے لوگوں کی اتباع کی، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. فاضلونا السبیل، پھر انہاں سارے لسانوں گمراہ کر دیتا. کلمہ کدھا پڑھیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ کدھا پڑھیا ہے جی؟ کہ نماز کے لیے پڑھنی چاہیے ہے محمدی. کلمہ پڑھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز محمدی، طریقہ محمدی، تجارت محمدی، لین دین دے سارے معاملات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوں گے تو انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث پر گواہی دے کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کا ساتھ عطا فرمائیں گے اور ہاتھ سے حوض کوثر کا جام بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بھائیوں، چند ایک باتیں ہیں. ہم نے بالتفصیل اس جمعے میں مشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشن لے کر کے آئے تھے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مشن کو سیکھیں، سمجھیں، لوگوں میں عام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ نیکی، یہ نیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے. اگلا خطبہ جمعہ المبارک ہم سنیں گے انشاءاللہ عید کا روزہ کے بعد. ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، منائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے. چند ایک باتیں کہ عید کے بارے میں اللہ کے نبی کے احکامات کیا ہیں. عید کے موقع پر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور پیارے پیغمبر نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا ہے. کیوں رکھا، کیا مقصد تھا، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو سنیں گے. تمام ساتھی جلدی آنے کی کوشش کیجیے، جزاکم اللہ. اور دوسری بات یہ ہے
آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ مسجد کا بل آیا تھا 58,000، 58,000 بل آیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سارے نظام چلا رہے ہیں، تو آپ دوست احباب کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے۔ تو تمام میرے دوست، میرے بھائی، مسجد کے بل میں اپنا اپنا حصہ لازمی ملائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، عافیت، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تمام میرے دوست، میرے بھائی، لازم اپنا اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے۔ ابھی جو تعاون کرنا چاہیں وہ بھی کریں، جو باتیں کرنا چاہیں وہ بھی کریں، لازمی اپنا اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حکیم یوسف صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان کے جو مریض ہیں بہت حد تک بہتر ہیں، گھر آ گئے ہیں۔ آپ نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مزید ان کے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح مقصود بھائی، ان کے بھتیجے بڑے قلیل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اگر ہم میں کوئی مریض ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، کوئی ہمارا رشتہ دار مریض ہے اللہ تمام کو صحت اور عافیت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔